Assalamu alaikum to all readers, viewers, and listeners. How are you all? Hopefully, you all doing well. Welcome to Mirha Khan's YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and follow Mirha Khan's YouTube channel as well as her page. जी तो मिरहा खान की एंट्री हो चुकी है. शी इज बैक विद द बैंग. आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर आप सबका बहुत ही प्यारा नॉवल खुशगल इश्कम कंटिन्यू कर लिया है हमारी प्यारी सी मिरा खान ने. आपको जैसे कि पता है काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे उनको, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेल. तो वो वापस आ चुकी हैं और एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड के साथ. चलें जी, हम जल्दी से आप लोगों को का टाइम वेस्ट किए हुए और इंतज़ार करवाते हुए हम चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ. अस्सलामुअलैकुम बाबा दी. गुल या का है का पहले शामुअलैकुम के कहते हैं. वो खुशी खुशी सर उठाकर उसे देखती बोलती जा रही थी. इसहाक ने सर झुकाकर अपने छोटे पीस को देखा जो दिन ब दिन तेज होती जा रही थी. सुरमई आंखें सुकेड़ते वो उसका हाथ थाम गया. पलटकर वो कदम बढ़ा गया. जब एकदम रुका, गुलनैन जो चोर नजरों से उसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी गड़बड़ा गई. ऑफिस आए, कुछ काम है, संजीदा मगरूर लहजे में कहता वो कदम बढ़ा गया. गुलनैन ने हो तासुरात चेहरे पर सजाते इंशा को देखा जो मुस्कुराहट दबाती क्लास की जानिब बढ़ गई. वो इसके पीछे चलती उंगलियां मसलने लगी. अंदर से डर भी रही थी. आखिर प्रोफेसर को मुझसे क्या काम. रूहान सी होती वो इसके पीछे ऑफिस में दाखिल हुई. जब वो रुकता उसे टिपट गया. मैनर्स कहाँ हैं आपके. उसका कहना था कि वो गड़बड़ाती कदम पीछे ले गई. सॉरी प्रोफेसर, मे आई कम इन सर. खिफत ज़दा सी कहती वो सर झुका गई. पूरब दौड़कर इसहाक की रोलिंग चेयर पर बैठती टांगे सीधी कर गई. इसहाक ने उसकी तेजी देखते सर हिलाया. कम इन. उसे इजाजत देता वो टेबल से पानी का ग्लास उठाता लबों से लगा गया. सुरमई आंखें सकेड़ते वो साथ गुलनैन को भी देख रहा था जो पजल सी उसके सामने किसी मुजरिम की मानंद खड़ी थी. बाबा दी, इसको गुस्सा नहीं करना ना, पालिश कूद डॉल है. वो अपने दोनों गाल नरमी से खींचती वो इसहाक के तेवर देखती उसे पहले ही जिता गई. गुल ने मुस्कुराहट दबाई. दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी कि जल्दी से उसके दोनों गाल जोर से चूम डाले. पूरब थी ही इतनी क्यूट, मगर आज जेबतन किए गए ग्रे छोटे से गाउन में और भी क्यूट लग रही थी. पूरब, अब तुम क्या समझो, तुम्हारे रज के खड़ूस बाबा का मुंह ही ऐसा है. वो महज दिल में ही सोच सकी. इस हिलाकू खान के सामने बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. वो खाली ग्लास टेबल पर रखता पूरब की जानिब आया. उसने चेयर का रुख दीवार की जानिब करते पूरब की कार्टून वाली बुक टेबल से उठाकर उसकी गोद में रख दी. ये बुक देखो शाबाश, जब तक बाबा ना कहे पूरब पीछे नहीं देखेगी ना. वो झुककर उसका गाल चूमता प्यार भरे लहजे में बोला तो पूरब ने फौरन ना में सर हिलाया. नो बाबा. वो गोद में रखी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई. गुलनैन जो इन दोनों का प्यार देखकर धीमा सा मुस्कुरा रही थी, इसहाक को अपनी जानिब बढ़ता देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी. वो इससे मुनासिब फासले पर ठहरता संजीदगी से उसे देखने लगा. एड्रेस दें अपना. अल्फाज थे या बम का गोला जो गुलनैन पर गिरा था. उसने झटके से झुका सर उठाया. क्यों प्रोफेसर.
وہ آنکھیں پوری کھولتی حیرت و خوف کا ملا جلا تاثر لیے فوراً سے بولی۔ سر دوبارہ جھکا تھا، سماعت بے چینی سی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہموار لہجے میں گویا ہوا۔ ایک قدم آپ ہی اٹھا تھا اس کی جانب، وہ سرت سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، وہ زور سے نفی میں سر ہلاتی حلق تر کرنے لگی۔ کیا واقعی؟ وہ جیسے آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ لہجہ مدھم ہوا تھا جس پر وہ مزید گھبرائی تھی۔ آپ دور رہ کر بات کریں پلیز۔ وہ انگلیاں مسلتی بے چارگی سے بولی۔ یوں لگتا تھا اب بھی رو دے گی۔ وہ اپنے بڑھتے قدم کا احساس کرتا ایک دم پیچھے ہوا۔ سوری، آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ قدم خود ہی۔ خیر، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں آپ؟ میں بس بات کر رہا ہوں۔ وہ اب کے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ گلنین نے ہمت مجتمع کرتے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ایک سانس میں بول گئی، ایسے کون بات کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ گلنین کی آنکھیں حیرت سی بڑی ہوئیں۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ کیا وہ مسکراتا بھی تھا؟ تو ایسے کون دیکھتا ہے اپنی شادی شدہ ٹیچر کو؟ وہ کہتا فرصت سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا جس کا دل جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ بھلا یہ بار بار شادی شدہ کہنا ضروری ہوتا ہے؟ لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اپنا ایڈریس نوٹ کروائیں۔ وہ وال کلاک پر وقت دیکھتا پھر سے سنجیدگی اختیار کر گیا۔ گلنین کو اب کے اصل والا رونا آیا تھا۔ کیا وہ اس کے گھر کمپلین کرے گا؟ ان سے کچھ دور بیٹھی حورب نے آنکھیں میچتے منہ پر چھوٹو سے ہاتھ رکھتے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چپکے سے مڑ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ بابا جی خود ہی شب نظر آ گیا۔ بابا جی خود ہی سب نظر آ گیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی انگلیاں کھول کر شرارت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں میرا بیٹا، میں بس آپ ہی سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو گلنین بتائیں، آپ بتائیں گی نہیں تو رشتہ کیسے لاؤں گا آپ کے گھر؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ اب کے گل کو صحیح معنوں میں دھچکا لگا۔ اس کا چہرہ پل میں گلابی ہوا تھا۔ وہ سرت سے رخ موڑ گئی، حیرت کے جھٹکے سے سنبھلی تو جھجک سی محسوس ہوئی تھی اس سے۔ ہاں، وہ چاہتی تھی ایسا ہو، وہ اس سے شدید محبت کر بیٹھی تھی، مگر یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوگا یہ اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ اور پروفیسر کیا وہ بھی؟ یہ سوچتے اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ وہ دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ بس اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ سرت سے دروازے کی جانب بڑھی جب اسحاق نے تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ گلنین کو کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے فوراً کلائی پیچھے کی۔ میری بات کا جواب دے کر جائیں۔ شادی کرنا چاہتی ہے نا مجھ سے؟ اگر میں کہوں میں بھی ایسی خواہش رکھتا ہوں؟ اس کی کلائی آزاد کرتا وہ پیچھے ہٹتا ذومانی انداز میں بولا۔ گلنین کو تو اس کے یہ انداز ہی ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ کہاں وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور کہاں یہ شادی تک بات جا پہنچی۔ پورب پٹر پٹر نیلی آنکھیں جھپکتی دونوں کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ الٹی ہوتی چیئر سے اتر کر ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ تو میں یہ کہوں گی پروفیسر کہ مجھے حورب کی ماما بننے میں خوشی محسوس ہوگی۔ مسکراہٹ دباتی وہ جانے کیسے کہہ گئی۔ حورب کی آنکھیں خوشی سے پھیلی۔ اسے بس سمجھ آیا تو یہ کہ اس کی بھی ماما ہوگی۔ حورب کے بابا کی بیوی نہیں بنیں گی، وہ بے باک انداز میں کہتا اس کا چہرہ کان کی لو تک سرخ کر گیا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں آفس سے نکل گئی۔ بابا دی حورب کی ماما دی لائن دے۔ حورب کے آستین کھینچنے پر وہ اسے دیکھتا سر ہلا گیا۔
بابا بہت جلد اپنے بچے کی نئی ماما لائیں گے۔ اسے اٹھاتا وہ آفس کا ڈور بند کرتا باہر نکل گیا۔ نیمل، صبح صبح یہاں کیا؟ بنش کسی کام سے دروازہ دھکیلتی لان میں جانے کے ارادے سے باہر آئیں تو اسے سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اسے چھوا ہی تھا کہ اس کا بخار سے جلتا جسم محسوس کرتے ہی ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ نیمل، میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ اماد، اماد جلدی آئیں، یہ دیکھیں نیمل کو کیا ہو گیا ہے، یہ اٹھ نہیں رہی۔ انہوں نے سر اٹھانا چاہا تو وہ ان کے بازو میں جھول گئی۔ حواس باختہ ہوتی وہ بلند آواز میں انہیں پکارنے لگی۔ ان کو تو جیسے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان کی آواز پر عماد جلدی سے باہر آئے۔ ان کے پیچھے سعدیہ اور آغا جان بھی باہر چلے آئے۔ المیر، ڈاکٹر احمد کو جلدی بلا کر لاؤ۔ اس کا بے ہوش تپتا وجود اٹھاتے اس کے کمرے کی جانب سرد سے بڑھتے المیر کو آواز لگا گئے جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ صورتحال سمجھتا اپنی گاڑی کی چابی لیتا جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ آغا جان سمیت سعدیہ اور بنش بھی پریشانی کے عالم میں نیمل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کوئی نہیں تھا تو زیغم جو اپنے کمرے میں لیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ رات کی سرد بارش نے دونوں کو بھگایا تھا۔ تکلیف دونوں جانب تھی، ایک کو موسم کی سونپی تو دوسرے کو ایک ستمگر کی۔ شام ہو چلی تھی۔ ڈاکٹر کب کا اسے چیک کر کے جا چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ بخار کی شدت کم تو ہوئی تھی مگر تکلیف اور نکاہت اب بھی باقی تھی۔ باہر لاؤنج میں آغا جان اور المیر بیٹھے ایک دوسرے کی جانب سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ عماد کچھ دیر پہلے ہی آغا جان سے دو ٹوک بات کر کے جا چکے تھے۔ بیگم سے بات کرے نہیں تو میں اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا حالت ہو گئی ہے اس کی؟ ان کے الفاظ کی بازگشت اب بھی ان دونوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیمل کی زبانی رات کا مختصر قصہ جان کر سب کے لبوں کو چپ لگ گئی تھی۔ تم جانتے تھے؟ آغا جان نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ جانتا ہوگا کیونکہ ان کے بعد وہ اس سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ مجھے شک تھا، انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ المیر نے گہری سانس لیتے سنجیدگی سے کہا۔ آغا جان نے سر ہلایا۔ وہ زیغم کا انتظار کر رہے تھے جو صبح چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ جب شام تک بھی وہ نہ آیا تو المیر نے اسے کال کر کے آنے کا کہا کہ آغا جان نے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب وہ لاؤنج میں آتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیض میں کھدر کی چادر اچھی طرح لپیٹے وہ سلام کرتا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کی صاف رنگت میں سرخی نمایاں ہو رہی تھی۔ گہری بھوری آنکھیں بخار کے اثر سے بجھی بجھی سی تھیں۔ ایک اہم بات کرنی تھی تم سے۔ آغا جان سنجیدگی سے اسے دیکھتے گویا ہوئے۔ المیر نے لبوں پر مٹھی رکھ لی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ جی کریں۔ زیغم نے گہری نظر دونوں پر ڈالی۔ دونوں کے چہرے کی سنجیدگی اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے دماغ کو ہلکان کرنا ضروری نہ سمجھا۔ آغا جان آگے ہو کر بیٹھے۔ ہم تمہاری اور نیمل کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بدک کر اٹھا۔ اس کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ سوچئے گا بھی مت۔ وہ حتی الامکان آواز کو آہستہ رکھتا ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ان کے سامنے بدتمیزی کر جائے۔ بیٹھ جاؤ زیغم۔
وہ برہم سے بولے اور یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اس سے اس طرح بات کی تھی۔ زیغم کی نیمل کے لیے ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ لب بھینچتا بیٹھ گیا۔ جسم پہلے ہی دکھ رہا تھا۔ وہ انا کا مارا کسی کو بھی تکلیف سے باخبر نہیں رکھتا تھا۔ میں آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سر جھکا کر وہ تند لہجے میں بولا۔ آغا وہاج کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ المیر نے تفکر سے دونوں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا دونوں کو، یہ بھی کہ دونوں جھکنے کو تیار نہ ہوں گے۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، یہ میرا حکم ہے۔ تمہارے باپ کے بعد میں نے تمہیں باپ بن کر پالا ہے۔ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ وہ سخت لہجے میں کہتے، آخر میں لہجہ نرم کر گئے۔ یوں بات کرتے انہیں رنج پہنچ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی انہیں بہت بے حد پیارے تھے۔ زیغم کی آنکھیں باپ کے ذکر پر سرخ ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا۔ انکار کرتا وہ جا چکا تھا۔ آغا جان نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ اس کی انا سے واقف تھے۔ اسی بات کا تو ڈر تھا انہیں، جبکہ المیر خاموشی سے نیمل کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا جس کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا نیمل۔ دل نے چپکے سرگوشی کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کب سے زمین پر ساکت بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے رہنے سے بخار پھر سے زور پکڑنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ گریہ ازاری سے سوجی سرخ آنکھوں میں درد کا ایک جہاں آباد تھا۔ اذیت سی اذیت تھی جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا تھا جس سے عشق کی انتہا ہونے لگی تھی۔ جانے کیسا عشق تھا جس میں وہ اسے پانے کی چاہ کیے بیٹھی تھی۔ اس سے دوری کا خیال تو اذیت سے پر تھا ہی، مگر اسے کسی اور کا ہوتا دیکھنے کی اذیت ایسی تھی جیسے دل کو تپتے انگاروں سے دہکایا جا رہا ہو۔ اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورے جسم میں شدید درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ مکانکی انداز میں چلتی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زیغم کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس کے قدم تھمے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے اس کے کمرے کے باہر دیکھ لیتا تو اس کی ذات پر سوال اٹھتے، مگر وہ ان نازک معاملات کو سمجھنے کی حد سے دور اپنی سدھ بت جیسے کھو آئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلا۔ اگلے لمحے وہ اس کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں اس نے زیغم کو فوراً اپنے بستر سے اترتے دیکھا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے یہ بخار کے سبب تھا یا وجہ شام کو ہونے والی گفتگو تھی۔ وہ بے حد بے چین تھا۔ اس نے آہٹ محسوس کرتے فوراً اٹھ کر کمرہ روشن کیا۔ نیمل کو سامنے پا کر اس کا پارا بلند ہوا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے، چلو نکلو۔ وہ اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلنے لگا۔ جب وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، میری بات تو سن لے۔ روتے ہوئے اس نے جیسے فریاد کی تھی۔ زیغم نے جبڑے بھینچے، اس کا بازو چھوڑ کر چند قدم پیچھے لیا۔ بولو۔ سینے پر بازو لپیٹتا وہ دوسری جانب دیکھنے لگا تھا۔ نیمل نے درد کرتے بازو پر ہاتھ رکھتے سوکھے لبوں کو حرکت دی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جیسا کہیں گے ویسی بن جاؤں گی۔ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔
آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے، میرا دل جل رہا ہے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ سر جھکا کر کہتی، وہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ تو مر جاؤ، سنگ دلی سے کہتا وہ رخ بدل گیا۔ اس کی پشت کو ساکت نظروں سے دیکھتے نمل کا دل لمحہ بھر کو ٹھہرا تھا۔ کتنا کٹھور تھا وہ! اتنی نفرت کرتا تھا اس سے، یا پھر کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ دوسرا خیال زیادہ تکلیف دہ تھا، جس پر حقیقت کی مہر اس سنگ دل نے بڑی بے رحمی سے لگائی تھی۔ میں بہت جلد شادی کر لوں گا، مگر تم سے نہیں۔ نیمل کو لگا اس کی سانس تھم جائے گی، جیسے اسے لگتا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ عشق کرنے کے بعد مرنا باقی کہاں رہتا ہے؟ وجود تو پہلے ہی خاک ہو جاتا ہے۔ ذات کے اونچے مینار بڑی بے رحمی سے پاش پاش ہوتے انسان کو ریزہ ریزہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا بہت پیاری ہے وہ! بے دردی سے گال رگڑتے اس نے دقت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، ایسی درد بھری مسکراہٹ کے جس کے پیچھے دکھتا دل بری طرح چیخ رہا ہو۔ ہاں۔ یک لفظی جواب دیتا وہ پلٹتا اس کی جانب رک کر گیا۔ اسے فکر تھی کوئی اس کم عقل کو اس کے کمرے میں نہ دیکھ لے۔ زیغم کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ذات پر ایک خرش تک نہیں۔ کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ اس اندیکھی لڑکی پر رشک آیا تھا اسے، جو زیغم خان کی بیوی بنے گی۔ اپنی ذات کا ٹھکرایا جانا پھر سے رلانے لگا تھا۔ بہت زیادہ، تم سے بہت بہتر ہے۔ بے حیا نہیں ہے تمہاری طرح، جو آدھی رات کو ایک نامحرم کے کمرے میں زبردستی گھس جائے۔ آج اپنی اس حرکت سے تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمارا خون نہیں ہو۔ وہ انتہائی تلخ لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیمل کے لیے شدید ناپسندیدگی اور حقارت تھی، جبکہ وہ اس کے آخری الفاظ پر تڑپ اٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے تمہیں! بھڑک کر کہتی وہ فوراً آپ سے تم پر آئی تھی۔ اس کی ہری آنکھوں میں اندیکھی آگ سی لگنے لگی تھی، دل کے ساتھ آنکھیں بھی چلنے لگی تھی۔ آغا جان سے جا کر پوچھو اپنی حقیقت، اس کا کہنا تھا کہ وہ تیزی سے پلٹتی ان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگی۔ آغا جان دروازہ کھولیں، بلند آواز میں کہتی وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ سرعت سے اندر داخل ہوئی۔ آغا وحاج اس کی اجڑی حالت دیکھ کر ٹھٹکے۔ انہیں شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ میں کون ہوں؟ وہ سرد موہری سے بولی تھی۔ آغا جان کا ماتھا ٹھنکا۔ تم نیمل ہو، ہماری سب سے۔ وہ اس کے بال نرمی سے سنوارتے اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگے تو وہ بدک پیچھے ہٹی۔ جھوٹ مت بولے مجھ سے، میرا باپ کون ہے؟ کس کا خون ہوں میں؟ وہ ہذیانی ہوتی بلند آواز میں چلائی تھی۔ اس کی آواز پر خالی جگ اٹھائے کچن میں جاتی سعدیہ شدید پریشان ہوئی۔ وہ فوراً بنش کے کمرے کی طرف بڑھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑبڑاتی وہ بنش کو جگانے چلی گئیں۔ نیمل، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر انہیں دکھ ہوا تھا۔ جس بات کو وہ اس سے بچپن سے چھپاتے آئے تھے، وہ کس طرح اس کے سامنے آ گئی۔ وہ لب بھینچتی انہیں دیکھے گئی۔ آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گال پر پھسلنے لگے تھے۔ زیغم نے کہا ہے
میں نے ثابت کر دیا کہ میں آپ کا خون نہیں ہوں. اپنی حقیقت میں آپ سے پوچھوں. دروازے میں کھڑے عماد اور بنش اس کے ادا کیے الفاظ پر ساکت ہوئے تھے. جی تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ ویوز اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ہماری پیاری سی ہولب واپس آ گئی ہے. اور کیسا لگا آج کا آپ کو ٹوئسٹ زیغم اور نیمل کا؟ آگے کیا ہونے والا ہے ان کی لائف میں؟ تو اسٹے ٹیون ود اس. اور آگے کی ایپیسوڈ کے لیے جب تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا سب خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں ضرور ریویوز دیجیے گا آپ لوگ. اور جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.